कभी वक्त तंग आ जाए घबराना मत। नो डेमोक्रेसी, सब इकट्ठे जाएंगे। कौम में मुश्किल हालात की पटरी से ही ईंधन बंद कर निकलती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। इंतहाई अहम मौका है, इसीलिए खुसूसी नशरिया मैंने अपनी तातीलात को रोक के इस नशरिए का आपके साथ करने का फैसला इसलिए किया कि एक बहुत अहम फैसला जो कि आपके इल्म में है, पाकिस्तान में एक दौर का खात्मा हुआ, गीलानी दौर अब ख़त्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज फैसला दिया कि स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की ये रूलिंग कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत के जुर्म में सजा होने के बावजूद जनाब यूसुफ रजा गिलानी की पार्लियामेंट की हैसियत से मेंबरशिप पर उसका असर नहीं पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज फैसला दिया कि बिल्कुल असर पड़ा और 26 अप्रैल को जब वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को सजा सुनाई गई तौहीन अदालत की, उसी वक्त वो मेंबर कौमी असम्बली नहीं रहे थे, पार्लियामेंट की रुकनियत से नाअहल हो गए थे। इसका मतलब यह है कि 26 अप्रैल को ही वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम की हैसियत से उनका दौर खत्म हो चुका था, लेकिन मुख्तलिफ हीले बहानों से इस दौर को बढ़ाया गया और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यह फैसला आया। बहुत अहम फैसला है, इसके सियासी मुज़बरात भी हैं, इसलिए सियासी मुज़बरात भी हैं कि इस फैसले के लिए जो पिटीशन फाइल की थी, जो दरख्वास्त दी थी, इसमें इख्तलाफ की दो बड़ी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहा था कि स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की इस रूलिंग को खत्म किया जाए। इस रूलिंग के खत्म होने के साथ ही इस वक्त पाकिस्तान में वफाकी काबीना नहीं है, वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत खत्म हो चुकी है। उनका नेमुल बदल कौन होगा, मुतबादिल कौन होगा, फिलहाल उसका फैसला सदर आसिफ अली जरदारी नहीं कर पाए हैं। अगर कर पाए भी हैं तो फिलहाल उसकी इत्तला नहीं दी गई है। फिलहाल ये बताया गया है कि इस वक्त जिस वक्त आप प्रोग्राम देख रहे हैं, इत्तेहादी जमातों का एक इजलास हो रहा है। जनाब आसिफ अली जरदारी की क़यादत में अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा इस इजलास में शरीक है। बुनियादी मकसद इस इजलास का यह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से लाहे अमल तरतीब दिया जाए और इस बात का फैसला किया जाए कि पाकिस्तान का आइंदा वजीर आजम कौन होगा, या इस बात का फैसला किया जाए कि फौरी तौर पर इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की हैसियत से दौर खत्म हुआ। जनाब यूसुफ रजा गिलानी का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आज 6 रुकनी बेंच ने, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कर रहे थे, उसने कहा अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 7 बेंच के फैसले और 8 मई को जारी किए गए तफसीली फैसले में इन्हें अदालत की बर्खास्तगी तक कैद की सजा सुना दी गई और चूंकि फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई, इसीलिए मुजरिम करार दिए जाने का अमल हद भी पहुंच गया। इसीलिए सैयद यूसुफ रजा गिलानी आइन की आर्टिकल 63(1) के तहत 26 अप्रैल से मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट के मेंबर की हैसियत से नाअहल हो चुके हैं और इसी में तमाम नताइज शामिल हैं। वो मज़कूरा तारीख से पाकिस्तान के वजीर आजम भी नहीं रहे और वजीर आजम का ऑफिस अब खाली समझा जाए। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब से थोड़ी देर कबल जनाब यूसुफ रजा गिलानी की वजीर आजम की हैसियत से अब दौर खत्म हुआ और इसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के नतीजे में जनाब यूसुफ रजा गिलानी की मेंबरशिप पार्लियामेंट की हैसियत से खत्म हुई है और इस सजा की वजह से वो 5 साल तक अब इंतखाबात भी नहीं लड़ सकते, उसके लिए भी वो नाअहल करार दिए जा चुके हैं। आज इस फैसले की गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिस वक्त एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा था, इसकी इत्तला इस इजलास के दौरान पहुंची, लेकिन बाखबर जराए कहते हैं कि ये इजलास हो ही इसी वजह से रहा था क्योंकि ऐन तवक्को ये थी कि जनाब यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से नाअहलियत का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आ जाएगा। इसीलिए ये फैसला जब ये इजलास हो रहा था उस वक्त जब पहुंचा, पीपल्स पार्टी शायद इस सिलसिले में अपना जहन बना चुकी थी। पीपल्स पार्टी क्या जहन बना चुकी है और वो क्यों समझती है कि जनाब यूसुफ रजा गिलानी का दौर खत्म हो गया है, नई काबीना चुननी है, नया वजीर आजम चुनना है, इसकी इत्तला साबिक वजीर इत्तलात जनाब कमर जमा कायरा ने पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर बदर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से अब से थोड़ी देर कबल दी। टेक्निकली अदालती फैसले के बाद वजीर आजम साहब वजीर आजम नहीं रहे और हम जो उनकी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, ये वजीर आजम की काबीना होती है। अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं होते तो कैबिनेट प्रेजेंट। तमाम दुनिया में यही असूल है, यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है कि इफ प्राइम मिनिस्टर इज गॉन द कैबिनेट इज गॉन। If the Prime Minister is gone, the cabinet is gone. ये कह रहे थे जहांगीर बदर। टेक्निकल तौर पे वजीर आजम का हुदा खत्म हो चुका है और उसके साथ ही काबीना तहलील हो चुकी है, ये कहना था जनाब कमर जमा कायरा का। आपने इन्हीं हजरात की जबानी सुना
یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم کی حیثیت سے کیا ختم ہوئے؟ پاکستان میں ایک تاریخ ترین دور ختم ہوا ہے۔ پاکستان میں جو ان 4 سالوں کے دوران ہوا، چاہے معیشت ہو، چاہے پاکستان میں سیکیورٹی کی سچویشن ہو، چاہے گورننس کا نظام ہو، ایسا لگتا تھا کہ پورا ملک تتر بتر ہو گیا ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ آگو کہ اس حکومت کے تقریباً 4.25 سال گزرنے کے بعد آیا ہے، لیکن ان 4.25 سال کے دوران جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا یہ تاریخ ترین دور ہے، اعداد و شمار اس کی گواہی دے رہے ہیں اور چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ شاید ہی پاکستان میں اتنا بدنام، اتنا بدترین اور اتنا تاریخ دور اس سے پہلے نہیں آیا۔ سن 2008 جب جناب یوسف رضا گیلانی کی حکومت آئی، اس وقت ڈالر 62 روپے کا تھا، آج 96 روپے کا ہو چکا ہے۔ 55% پاکستانی روپے کی قیمت گر چکی ہے۔ بجلی جو عام لوگوں کو 5.44 یونٹ کی ایوریج ملا کرتی تھی، اب 10.70 روپے فی یونٹ مل رہی ہے۔ 97% بجلی مہنگی ہوئی ہے۔ لوڈ شیڈنگ 4 سے 6 گھنٹے ہوتی تھی 2008 میں، اب 16 سے 18 گھنٹے ہو رہی ہے۔ 240% لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا ہے۔ آٹا 22 روپے کلو تھا، اب 36 روپے کلو ہو گیا ہے۔ 64% اضافہ ہوا ہے آٹے کی قیمت میں۔ چینی 25 روپے کی تھی، آج 55 روپے کی ہو گئی۔ 120% اضافہ ہوا ہے چینی کی قیمتوں میں۔ دودھ کی قیمت 36 روپے تھی، آج 74 روپے ہو گئی۔ 105% اضافہ ہوا ہے دودھ کی قیمتوں میں۔ گائے کا گوشت 170 روپے تھا، اب 360 روپے کلو ہو گیا ہے۔ 112% اضافہ ہوا ہے۔ مونگ 38 روپے کی ہوتی تھی، اب 135 روپے کی ہو گئی ہے۔ غریب کی دال ان 4 سالوں میں 255% اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ گھی کی قیمتیں 100 روپے کی 185 روپے ہو گئی ہیں، 85% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ عام آدمی کی ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں، بسوں کے کرایوں میں اضافہ ہوا ہے۔ 8 روپے ایوریج 2008 میں ہوتا تھا، اب 15 روپے ہو گیا ہے۔ اسی طرح اسکول کی فیس جو 700 اور 1000 روپے ایک عام سے پرائیویٹ اسکول کی ہوتی تھی، اب 1500 سے 2000 روپے ہو گئی ہے۔ 200% 106% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ عام آدمی کے فیملی کا خرچ بھی کم از کم 200% اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے، 2008 سے 2011 تک کراچی میں 3500 افراد ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے جناب یوسف رضا گیلانی کے دور حکومت میں۔ اسی دور حکومت میں صرف پچھلے سال 1715 افراد کو ہلاک کیا گیا اسی شہر کراچی میں، اور رواں سال میں اب تک 350 لوگوں کو اس شہر کراچی میں جناب یوسف رضا گیلانی کے دور حکومت میں قتل کیا گیا ہے۔ کرپشن کے ایسے اسکینڈل سامنے آئے کہ پاکستانی کیا بلکہ جو غیر ملکی سنا کرتے تھے ان کے ٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حالیہ سب سے نیا اسکینڈل آیا تھا ایف ڈی، وہ دوا جس کو استعمال کیا جاتا ہے نشہ آور دوا کوکین وغیرہ بنانے میں، 10 ٹن کا کوٹا ملتان کی 2 نامعلوم کمپنیوں کو دے دیا گیا، اور نام آیا اس میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی اور ان کے پرنسپل سیکرٹری خوشنود لاشانی کا۔ 50 ارب روپے کا رینٹل پاور کرپشن اسکینڈل سامنے آیا۔ یہ وہ دور تھا جس میں خود جناب یوسف رضا گیلانی کے وزیر جناب فیصل صالح حیات نے گواہی دی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وفاقی کابینہ کے وزیر نے، گیلانی صاحب کے وزیر نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں گواہی دی کہ یہ رینٹل پاور سب سے بڑا کرپشن اسکینڈل ہے، اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی براہ راست اس میں اسکینڈل ہیں۔ گواہی آئی ان کے اپنے وزیر کی جانب سے۔ مایا گیس کا اسکینڈل آیا، پاکستان اسٹیل کرپشن اسکینڈل آیا۔ پاکستان اسٹیل وہ ادارہ جس کے پاس 11 ارب روپے اکاؤنٹس میں موجود ہوتے تھے، آج 100 ارب روپے سے زیادہ قرضوں اور نقصانات کے بوجھ تلے دب چکا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، قومی ایئر لائن اس 4.25 سال کے دوران یوسف رضا گیلانی کے دور حکومت کے دوران تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے NIC اسکینڈل سامنے آیا، حج کرپشن اسکینڈل آیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ کرپشن نے حاجیوں کو لوٹ لیا، اور حاجیوں کو لوٹا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے کابینہ کے ایک وزیر نے اور دوسرے ایسے لوگوں نے جن کے براہ راست قریبی تعلق جناب یوسف رضا گیلانی اور ان کے صاحبزادوں کے ساتھ تھے۔ حاجیوں کا کرپشن کا اسکینڈل بھی اسی دور میں سامنے آیا۔ CDA پلاٹ اسکینڈل سامنے آیا۔ اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ کرپشن یا مہنگائی کی حالت ایسی نظر آئی، پاکستان میں جو گورننس کا نظام رہا ہے اس نے بھی تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ تبادلے ایسے ہوئے جیسے کہ چپڑاسیوں کے بھی نہیں ہو سکتے۔ خزانے کا حال یہ دیکھیں، معیشت کا یہ حال دیکھیں۔ گیلانی کے 4 سالہ دور حکومت کے دوران پاکستان کی وفاقی حکومت کے سیکرٹری خزانہ 6 بار تبدیل کیے گئے۔ وقار مسعود 2 بار آئے، فاروق ایوب 1 بار آئے، سلمان صدیق 1 بار آئے، عبدالواجد رانا اب سیکرٹری خزانہ ہیں۔ اندازہ لگائیں 4 دوران 6 بار سیکرٹری خزانہ تبدیل ہوئے۔ یہ پاکستان واحد ملک ہوگا جس میں گورنر اسٹیٹ بینک بھی اسی تیزی سے تبدیل ہوئے۔ دنیا بھر میں یہ وہ عہدہ ہوتا ہے جو طویل عرصے تک لوگ اس پہ رکھے جاتے ہیں اور قابل لوگوں کو اس پہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ حکومت اسٹیٹ بینک کے معاملات میں دخل نہیں دیتی، لیکن اس دور حکومت میں جناب یوسف رضا گیلانی
حکومت میں 5 بار گورنر اسٹیٹ بینک تبدیل کیے گئے ہیں، وزرائے خزانہ 5 بار تبدیل ہوئے ہیں اسی دور حکومت میں، اور کرپشن کے خلاف کیسے لڑا جائے، وفاقی کرائمز کے خلاف کیسے لڑا جاتا، ناممکن بنا دیا یوسف رضا گیلانی کی حکومت نے، جبکہ اس دوران صرف فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA جو کہ سب سے اہم ادارہ ہے، 10 بار، جی ہاں 4 سال میں 10 بار اس کے ڈائریکٹر جنرلز کو تبدیل کیا گیا۔ یہ تبدیلی بھی اس نے بھی ایک ریکارڈ قائم کیا، FIA کے ڈائریکٹر جنرل 10 بار تبدیل ہوئے، سیکرٹری خزانہ 6 بار تبدیل ہوئے، گورنر اسٹیٹ بینک 5 بار تبدیل ہوئے، دوسرے فیڈرل سیکرٹریز چاہے وہ پاور کے ہوں یا دوسرے پیٹرولیم کے ہوں، ان کا بھی یہ حال تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا پٹھا بیٹھ گیا اور پاکستان کا نازک ترین اور انتہائی تاریک ترین دور رہا یہ 4 سال جس میں یوسف رضا گیلانی نے پاکستان میں حکومت کی۔ تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال میں ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان سے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب، کیا آپ فیل کر رہے ہیں؟ ایک تاریخ بھی بنی ہے کہ پہلی بار ایک منتخب وزیر اعظم جو پارلیمنٹ سے منتخب ہوا تھا مستفقہ طور پہ وہ نااہل قرار دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے نتیجے میں، جس کے لیے درخواست آپ نے دی تھی۔ کامران، میں تو پاکستانی قوم کو پہلے مبارک دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کی کوششوں سے، ان کی جدوجہد سے 2 دفعہ چیف جسٹس افتخار کو بحال کیا گیا۔ جو سٹیٹس کو تھا اور جو اس ملک کی مافیاز تھے وہ سب ڈرتے تھے ایک آزاد چیف جسٹس سے، تو عوام سڑکوں پہ نکل کے عوام نے جس چیف جسٹس کو بحال کروایا، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک طاقتور کو، ایک پرائم منسٹر کو ایک انصاف کے کٹارے میں کھڑا کیا گیا۔ آپ صرف آصف زرداری کا آپ ریکارڈ دیکھ لیں کہ 1988 سے 1990 پہ کرپشن کے کیسز تھے، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، جیسے ہی وہ اپوزیشن میں گئے وہ سیدھا جیل میں چلے گئے۔ 93 میں جب جیسی ان کی پارٹی جیتی وہ جیل میں سے سیدھا پرائم منسٹر بن گئے اور سارے کیس معاف ہو گئے، پاور میں کیس معاف ہو گئے۔ 96 میں پھر وہ جب ان کی گورنمنٹ جاتی ہے وہ پھر وہ جیل میں چلے جاتے ہیں۔ تو یعنی کہ جب صرف آپ اپوزیشن میں یا کمزور ہیں تبھی آپ کو پکڑتا تھا یہاں کا عدلیہ اور یہاں کا قانون، طاقتور کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ تو یہ بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہوئی ہے پاکستان میں کہ ایک وزیر اعظم کے خلاف ایک پٹیشن گئی اور پورا موقع دیا گیا، اور آخر حالانکہ پوری سازشیں ہوئی چیف جسٹس افتخار کو ڈرانے کے لیے، اور یہ جو ارسلان چودھری اور یہ جو ملک ریاض کا کیس ہے یہ کلیئرلی ایک پوری سازش تیار کی گئی تھی بلیک میل کرنے کے لیے، لیکن اس کے جو یہ فیصلہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہے پاکستان کی تاریخ کے۔ اچھا عمران خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت اس سے پہلے فوری کوئی امیڈیٹ الیکشنز کے لیے تیار نظر نہیں آتی تھی اور اسی لیے آپ اس پہ کبھی تگ و دو کرتے نظر نہیں آئے، اب یہ بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے، کیا آپ نہ صرف یہ کہ فوری انتخابات چاہتے ہیں اور فوری انتخابات کے لیے آپ کوئی عملی اقدامات چاہتے ہیں، یا یو اسٹل وانٹ ٹو ویٹ فار کہ یہ ٹرم ختم ہو اور اس کے بعد انتخابات ہو؟ آپ کی پارٹی کی تیاری پہنچی ہے اس لیول پر کہ اب آپ فوری انتخابات کے لیے جا سکیں؟ کامران، تحریک انصاف کے لیے بہتری کیا اور پاکستان کے لیے بہتری کیا ہے؟ تحریک انصاف کو اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں 2-3 مہینے اور چاہیے۔ ہم الیکشن کروا رہے ہیں پارٹی کے اندر، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی میں الیکشن ایک دفعہ ہو جائیں اور ایک ہماری پارٹی ایک ادارہ بن جائے، الیکٹڈ ہماری یونین کاؤنسل کی آرگنائزیشنز بنیں، ہماری اپنی آرگنائزیشنز ہمارے کینڈیڈیٹس کو جتائیں، بجائے کہ یہ جو آج تک ہوتا رہا کہ کینڈیڈیٹ بیس پالیٹکس ہوئی، 80 وزیروں کی کیبنٹ بنی کیونکہ سب کو ملانا تھا، پھر بلیک میل، پھر فارورڈ بلاکس۔ تو ہم چاہتے تھے کہ ایک ایسا ایک تحریک انصاف ایک نئی پارٹی بنے، ایک نئی سوچ لے کے آئے، لیکن پاکستان کی بہتری آج الیکشنز میں ہے کیونکہ یہ تباہ کر رہے ہیں پاکستان کو، اتنی نااہل اور کرپٹ اچھا عمران خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی یہ کیا کہے گی، یہ جو تاریخ رقم کر گئے ہیں گیلانی صاحب، یہ جو پلندے ہیں کرپشن کے، اسکینڈلز کے، مس گورننس کے، اور جو تباہی ہوئی ہے، پاکستان کی معیشت بالکل بیٹھ گئی ہے،
اس وقت دیکھیں کہ پاکستان کے روپے کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں 55% کم ہوئی ہے جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں. قرضوں کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. صرف پچھلے 4 سال کے دوران اتنے قرضے لیے گئے جو پچھلے 60 سال کے دوران نہیں لیے گئے. ان سے کوئی اس کا حساب لے گا, کوئی ان سے پوچھے گا؟ تحریک انصاف اس سلسلے میں کیا کرے گی کہ یا یہ وہی ہوگا کہ جب چینج آف گورنمنٹ ہوگی پھر ان سے پوچھا جائے گا؟ اس کا کوئی حساب اور اس کا کوئی احتساب کا بھی کوئی نظام آئے گا سامنے؟ کامران, ان کا حساب تو انشاءاللہ تحریک انصاف ہی لے سکتی ہے, کیونکہ دیکھیں سب سے بڑا ایشو ہے کہ کرپٹ لوگوں کو کرپٹ لوگ نہیں پکڑ سکتے, ان کا احتساب نہیں کر سکتے. وہ پھر ڈیلنگ کرتے ہیں, بلیک میل کرتے ہیں. آپ نے دیکھا رحمان ملک نے جیسی یہ نون نے پریشر ڈالا پیپلز پارٹی کے اوپر یا حالی پچھلے 3-4 مہینے میں, تو رحمان ملک نے ٹی وی پہ جا کے کہا کہ میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں, ان کی میران بینک کے, ان کے باہر اکاؤنٹس کتنے ہیں, شریف فیملی کے کتنے اربوں روپیہ باہر پڑا ہے, اس نے سب ٹی وی پہ آ کے کہا. لیکن اس نے اس لیے نہیں کہا کہ اس ملک میں وہ احتساب چاہتا تھا, بلیک میل کرنے کے لیے کہا ہے. تو پارٹی تو وہ احتساب کر سکتی ہے جس کو خوف نہ ہو کہ اگر میں ان کے خلاف کیسز کروں گا وہ میرے خلاف کر دیں گے. اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. اب میں کامران آپ کو جو اصل یہ ٹریجڈی بتا رہا ہوں کہ اس ملک سے ظلم کیا ہو رہا ہے. روپیہ جیسے ہی گر رہا ہے, اور ان کے پیپلز پارٹی کے دور میں اگر آپ کے پاس 100 روپیہ بینک میں تھا, آج 50 روپیہ رہ گیا. یعنی روپے کی قیمت اتنی گر چکی ہے, اور 1 روپیہ ڈالر کے مقابلے میں جب گرتا ہے تو 80 ارب روپے کا قرضہ چڑھ جاتا ہے اس قوم پہ. لیکن یہ جو صاحب اقتدار ہیں, یہ پولیٹیکل لیڈر جن کے اربوں روپے بینک بیلنسز اور جائیدادیں باہر ہیں, ان کے پیسے بڑھ رہے ہیں. قوم غریب ہو رہی ہے, یہ امیر ہو رہے ہیں. جب روپیہ گرتا ہے تو ان کی دولت بڑھ رہی ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں نے جو اپنا باہر سے ایک فلیٹ بیچ کے یہاں گھر بنایا ہے, تو میں نے جب 1 پاؤنڈ چینج کیا تھا تو اس کی قیمت تھی 90 روپے, آج ہے وہ 150 روپے کا پاؤنڈ. تو اگر میں اپنا پیسہ باہر رکھتا ان کی طرح تو میرا آج جو 60 روپے تو مجھے 1 پاؤنڈ میں ویسے فائدہ ہو گیا تھا. اس لیے ان کو فائدہ ہو رہا ہے. جن کا سب کچھ یہاں ہے وہ تباہ ہو رہے ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو فکر اس لیے نہیں ہے جو یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس باہر پینشن سکیم پڑی ہوئی ہے, انہوں نے جا کے عاشیاں کرنی ہے. کامران, اس ملک میں جب تک احتساب نہ ہوا اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ جو آپ نے ساری باتیں کی, یہ بہت بہت شکریہ. جناب عمران خان ہمارے ساتھ تھے, اور بہت اہم بات ہے, وہ یہی بات ہے کہ اگر پاکستان کا روپیہ اپنی قدر کھو رہا ہے جیسے کہ کھو رہا ہے, پچھلے 4 سال کے دوران 55% روپے کی قیمت کم ہوئی ہے. 60 روپے والا ڈالر اب 96 روپے کا ہو گیا ہے. لیکن جن کی کمائی ڈالر میں ہوئی ہے, جنہوں نے پاکستان کی دولت کو لوٹ کے ڈالر میں باہر رقم رکھی ہے, ان کی قیمت میں تو اضافہ ہو گیا, ان کی قدر میں تو اضافہ ہو گیا. پاکستانیوں کی سیونگز کی قدر کچھ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, اس کی ان کو پرواہ نہیں ہے. دور گیلانی ختم ہوا, ایک تاریخ دور ختم ہوا ہے. اس پر ہمارا یہ خصوصی پروگرام جاری رہے گا ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد.